बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क मेरा फरामोश कन की किस्त नंबर 14 और 15 पेश खिदमत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अम्मी आप कहाँ थी, आपको पता है ना, आपकी नूरम का कोई भी नहीं है। वो अब सिसक रही थी। शुक्र जो उसके कमरे में पानी रखने आई थी वो खौफजदा हो गई। वो दीवार से बातें कर रही थी और बातें भी ऐसी वैसी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी वो औरत उसकी माँ थी। वो माँ जो उसके पैदा होते मर चुकी थी। नूरम जहांगीर मरीज़ इश्क से दिमागी मरीज़ बनी भी तो किस शख्स के, जो सिर्फ बदला लेना चाहता। अगर वो जान लेती तो जान से जाती। शुक्र उसकी हालत देखकर खौफजदा होकर अरमगान को बुलाने भागी। अरमगान सहित दरवाज़ा खोलने जल्दी वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। अरमगान भाग कर बन, क्या हुआ है शुक्र, क्यों इतना चिल्ला रही? वो उस पर खफा हुआ। साईं वो बीबी नूरम, वो बस इतना ही कह सकी और अरमगान बिना किसी बात के ऊपर भगत सब भूल कर, प्यारी अम्मी अब आप वापस मत आ जाइएगा, मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। वो रोते हुए बोल रही। अरमगान के कदम साकित हो गए। वो पढ़ा लिखा था, नरम दिल था और सबसे बढ़कर नूरम से बहुत मोहब्बत। वो भागकर कमरे में दाखिल। नूरम उसने पुकारा था और वो खौफजदा हो गई थी, डर गई। मलजे कपड़े चुटिया से निकले बाल सब आंखों कटोरे भरे हुए थे। अरमगान तड़प कर आगे बढ़ा, किससे बातें कर रही है नूरम? वो नम लहज में बोला, अम्मी लाला, अम्मी आई थी, आप आए तो चली गई हैं। वो किस कदर अजियत में थी वो खूब जान गया था। अरमगान के दिल में आयत मेरे के लिए नफरत मजीद बढ़ी, मगर यहाँ तो बस हम हैं और तो कोई नहीं। वो उसका सर अपने कंधे से लगाए थपक रहा था। सारा गुस्सा नफरत नाराजगी एक पल में कहीं दफन हुए थे। नूरम कुछ नहीं बोली थी। इतने अरसे बाद बाप जैसे भाई का लम्हा उसे सुकून दे रहा था। अगले पल वो नींद की वादियों में खो चुकी थी और अफगान किसी गहरी सोच में। वलीद और रम इन सब को बहुत अजीज थे। परदेश में तो अपने वतन का परिंदा भी अच्छा लगा करता है। वो तो दोस्त थे, इसलिए सब ने मिलकर उन दोनों के लिए प्लान किया था कि आज के एक होने की खुशी में एक मुनासिब सी पार्टी रखी जाए। वैसे भी मिड टर्म्स के बाद एक बार सुकून आया था उनको। पार्टी के लिए सबसे पहले जगह का मसला था और मार्गरेट ने अपना लॉस एंजलिस का फार्म हाउस पेश कर। वो सब अमीर नहीं थे, जो थे उन्होंने बाकियों को भरम रख लिया था। सबसे तक कशफ आ गई थी। वो बिल्ला सुहाना उसकी हालत से परेशान। आज वो सब जमा थे और कुछ और भी करीबी दोस्त। ये एक छोटा सा खूबसूरत जश्न सा था। वलीद कहाँ है, कब से उसे कॉल कर रहा है, ना उसका पता है ना हरम का। माइकल को वाकई उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं इधर हूँ बिरादर। तभी पीछे से आवाज़ आई थी और बहुत से चेहरे मुड़े थे। ब्लैक 3 पीस में बाल, निफा से बनाया खूबसूरत रिस्ट वॉच, खुशबुओं में नया वो शख्स इस कदर शानदार था कि कुछ पल काम काज छोड़कर उसे देखा जा सकता था। माइकल और सान उसके आसपास घूम रहे थे। बाकी सबके हंस से निकल गए। क्या है, कभी कोई हैंडसम नहीं देखा? वलीद ने दोनों को घूर कर कहा। मोहब्बत ने उस शख्स को अब अपने रंग देने शुरू की थी और वो इस रंग में रंगा खड़ा था। कश्यप ने उससे आंखें फेर ली। बहुत सी नज़रें वलीद पर थी, मगर वलीद की नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो दिखाई नहीं दी। ओ हेलो, वलीद ने बेला को पुकारा। जी फरमाए। सफ़ेद फिराक में मलबूस बेला मुस्कुराकर पलटी। वो आज की चीफ गेस्ट नज़र नहीं आ रही। बात वो बेला से कर, मगर नज़रें अब भी उसे ढूंढ रही थी। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़रा सा सरप्राइज़ है। बेला मुस्कुराकर पलट गई। अनाउंसमेंट प्लीज़, सब मुतवज्जा हूँ। कश्यप और हुसैन स्टेज पर चढ़े, बोले। सब की गर्दनें इधर उठी थी। आप सब लोगों के लिए आज की ये पार्टी किसी की मोहब्बत की जीत के लिए रखी गई है। यहाँ हम सब अपनों से दूर हैं और हम ही एक दूसरे के अपने हैं। कश्यप खूबसूरत अंदाज में बोल रही थी। सब उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। अब इस महफिल की जान को जान बुलाते हैं। हसान ने वलीद को शरारत से देकर कहा और वो डटाई से मुस्कुराता रहा, फ़ख्र से गरूर से सर उठाए। अगर ये पाकिस्तान में होता ना तो हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, शेरी फराद के बाद उसी के किस्से गाए जाते। हसान कश्यप ने के कान में कहकर मुस्कुराया। लाइट्स ऑफ, कश्यप की आवाज़ गूंजी और अंधेरा छा गया था। एली गोल्डन की म्यूजिक धुन बजना शुरू हो चुकी थी और तभी लाइट्स ऑन हुई थी मुख्तलिफ कलर्स में। वो जो सामने दरवाजे लड़की दाखिल होती, उसका लंबा गाउन नुमा स्याह फिराक कारपेट तक आता था। कमर तक आते स्याह बाल जो माथे पे गिरते थे, खूबसूरत स्टाइल में मुकीद थे और बाकी कमर पे पड़े थे। स्याह रेशम की तरह वो मेकअप में थी। मुस्कुरा लगी, पलकें झुकाकर चलती सुर्ख लबों पे
مسکان تھی، اس کے گالوں پہ آتی لالیں مصنوعی نہیں تھی۔ محبت نے اسے اور نکھار دیے تھے۔ حرم ریحان کیلیفورنیا کی سرزمین پہ پہلی دفعہ اتنا تیار ہو کر چلی تھی، لوگوں کا ٹھٹکرا تو بنتا تھا، اس کی لافنگ لائن نمایاں بھی مسکراتی اور سیاہ کالی آنکھیں کپڑوں کے ساتھ مل گئی تھیں۔ جیولری کے نام پر بس گلے میں نفیس سا نیکلس تھا جو ساری کمی پوری کر رہا تھا۔ خوبصورت انگلش دھن میں چلتی وہ ولید کے پہلو میں آ کھڑی ہوتی اور یہ ایسا منظر تھا کہ وہاں کھڑا ایک بھی زیرو نظر نہ چرا سکا۔ اس پل محبت کے دیوتا کا حق بنتے ہوئے ان دونوں کو نظر اتارتا۔ ولید کی آنکھیں پلٹنے سے انکاری تھیں، اس لڑکے کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اس لڑکی کے قدموں میں دل رکھ لیتا۔ لائٹس آن ہو چکی تھی، وہ دونوں بلیک ڈریس میں کھڑے پارٹی کی جان لگتے تھے۔ ولید حرم کی آواز ہی سنی گئی کیونکہ باقی سب تو خاموش تھے، اور ولید نے ایسے پلٹ کر دیکھا گویا ایک پل بھی ضائع نہ ہو۔ بولو حرم، وہ شاندار سا لڑکا اور وہ کیوٹ سی لڑکی ساتھ کھڑے تھے۔ اوہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، مجھے ہیل پہننے کی عادت نہیں ہے نا، حرم نے ذرا لاڈ سے کہا، اور جس نے سنا تھا ہنسی دبائی، وہ جھینپ گئی۔ ہاں تو اسے نہیں عادت، اسے درد ہوا، اس نے بتا دیا۔ ہنسنے والے کیا بات؟ ولید حد سے زیادہ پوسا سے ہو رہا تھا۔ ادھر بیٹھو تم، اس کا ہاتھ پکڑا خوبصورت چیئر پہ لے گیا۔ حرم چیئر پہ بیٹھ کے تھی اور وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے پاس۔ یہ کیا کر رہے ہو ولید؟ وہ پریشان ہوئی۔ پاؤں دکھاؤ مجھے اپنا۔ حرم کو شرم آئی، سب ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ولید، پلیز اٹھو۔ حرم اب روان سی ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں، تمہارے لہجے نے بتا دیا مجھے، دکھاؤ پیر مجھے۔ اور واقعی اس نے اس کا شوز اتروا دیا تھا۔ حرم کے لیے نیا جوتا منگوانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور جب تک نیا جوتا نہیں آیا حرم بیچارے صوفے پہ ٹیک کر بیٹھ رہی۔ مجال ہے جو اس نے ہلنے بھی دیا بیچاری کو۔ کافی لڑکیاں اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھائی میری بات سن۔ حرم کو جوتا پہنا کہ وہ اب لڑکوں والی سائڈ پہ پڑھا۔ جب ایک پاکستانی نیا لڑکے نے اسے پکارا، ہم پہ رحم کر لے بھائی، میری منگیتر میرے ساتھ ہی ہے، اور 3 بار وہ آنسو صاف کر چکی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آن قریب اس نے انگوٹھی میرے منہ پہ مارنی ہے اگر آپ نے یہی سپیڈ رکھی۔ وہ بیچارہ واقعی منت پہ اترا ہے۔ حسان اور میکل کی ہنسی زوردار تھی۔ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، جس طرح مرگے جواں پر کہیں دیہاتوں میں بڑھیاں روتے ہوئے بیان کیا کرتی ہیں، جس طرح ایک سیاہ پوش پرندے کے کہیں گرنے سے ڈار کے ڈار زمینوں پر اتر آتے ہیں، چیختے شور مچاتے ہوئے کرلاتے ہوئے اپنی معروم رویوں کی علم نکی پر، اپنی تنہائی کے ویرانوں میں چھپ کر رونا، اجنبیت کے گھٹا ٹوپ بیابانوں میں، شہر سے دور سیاہ غاروں میں چھپ کر رونا۔ ایک نیک دکھ میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنی ہی ذات کے کنجل میں الجھ کر رونا۔ ان گمراہ مقاصد سے وفا ٹھیک نہیں، قافلے چھوڑ کے سیراب میں صدا ٹھیک نہیں۔ ہم پرندے ہیں نہ مقتول ہوائیں، پھر بھی کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں۔ سامنے بیٹھے وجود کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے، لب خاموش، آنکھیں ویران۔ اس نے اپنا سر آہستہ سے اس وجود کی گود میں رکھ دیا۔ آنسو وہیں کہیں جذب ہوتے، زنجیروں والے ہاتھوں میں حرکت ہوئی اور سر اس کے بالوں پہ آ رکا تھا۔ ایک وہ ہی تھا جسے وہ وجود پہچانتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دورہ پھر پڑا تھا ان کو، اس لیے پھر زنجیریں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ کھولنے شروع کیے، چہرہ صاف کیا۔ دل میں نفرت کچھ اور بڑی تھی، کچھ لوگوں کے لیے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی اس کے لبوں سے نکلا تھا، اور جہانگیر خان کی حویلی میں اصغر خان پھنکارا تھا، اب ہم دردی جاگ اٹھی بہن کی۔ یکدم وہ ڈرامے کاری، کال کو ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ رونا بھی مہنگا پڑ جائے گا۔ ارمغان کا جھکا سر اسے یہ ہمت دیتا کہ وہ پھنکارتا اس قدر، چچا جان آپ میرا منہ نہ کھلوائیں تو اچھا ہوگا، آپ کے کام، آپ کی سازشیں، کاروبار، سب یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے وہ ذلیل انسان میری بہن کو استعمال کرتا ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ ارمغان جہانگیر کام معاملات میں بولا کرتا تھا، مگر ایسا بولتا تھا اگلا اس کا چہرہ تکتے رہ جائیں تو تم اس کی زندگی دوبارہ شروع کرواؤ گے میرے خلاف جا کر۔ اصغر کا چہرہ سرخ ہوا، میری بہن میری ذمہ داری، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا۔ وہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اٹھو نورم بھائی، انتظار کر رہا تمہارا۔ بی جان آج کافی دن بعد اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن مجھے کہیں نہیں جاننا ہے جان۔ وہ گھبرا رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ بی جان مجھ سے قسم لو، وہ امی تھیں جنہیں میں نے تصاویر میں دیکھا، وہ تھیں، پلیز میرا یقین کر جائیں۔ نورم بی جان کو بتا رہی تھی، اور وہ اس دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ملازمہ اسے دوبارہ بلانے آئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ چل پڑی۔ زہر خان قبیلے میں یہ رات 2 بجے کا وقت تھا جب نور دین اس جھاڑی کے نیچے آ کھڑا ہوا۔
سنو نوردین، سر کو بتا دینا ارمغان نے جاسوسی کا بندوبست کیا ہے، اب کچھ عرصہ حویلی میں کچھ بھی کرنا مشکل ہے، تمہیں کسی نے پہچانا تو نہیں نا؟ نوردین نے سامنے والے سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی میں نے، سامنے والا مسکرایا۔ صادق، تمہیں بہت احتیاط کرنی ہو، یاد رکھنا، نوردین اسے سمجھا رہا تھا۔ آج ارمغان خان اپنی بہن کو شہر لے گئے تھے، اندر سے خبر ملی کہ کسی دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس، یہ بات بھی سر کو بتانا۔ صادق نے جو کچھ بتایا تھا نوردین چونک گیا۔ اچھا چلتا ہوں میں، صادق خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ محبت اجاڑ رستوں میں بہار کا سندیسہ، محبت خزاں روت میں بہار لائے، محبت مہکتی صبح میں کوئل کی بولی، محبت جھرنوں کی میٹھی سی آواز ہے، محبت ہی جینے کی آرزو لائے، محبت انوکھا سا ایک خواب ہے، محبت دلوں میں چین لائے، محبت بیابانوں میں لگائے ملے، محبت اندھیروں میں چراغ لائے، محبت کا اپنا ہی انداز ہے، محبت ہونٹوں پہ مسکان لائے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا، یہ کیک کاٹ چکا تھا، کھانا کھا لیا گیا تھا، اب سب اس کا امتحان لینے پہ تلے تھے۔ حسان نے اس کی آنکھیں کس کر باندھ دی۔ تمہارے سامنے پیچھے اور دائیں بائیں 4 لڑکیوں کی، ان میں سے ایک حرم، تم نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر الگ ہو جانا۔ حسان اسے سمجھا رہا تھا اور وہ مسکراتا جاتا۔ کوئی پوچھے بھلا محبت بھی کبھی ایسے امتحانوں کی مستحق رہی ہے؟ 1 2 3 حسان نے گرنا شروع کیا۔ پہچان لو ورید، سب لوگوں کی نظریں اس پہ جمی تھی، وہ یہ بند آنکھوں سے بھی جانتا تھا۔ اسے بنا ایک پل گئے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا اور آگے ہو گیا تھا۔ حال پورا ہوٹنگ سے گونج اٹھا، وہ بالکل بھی نہیں جھکا تھا، نہ ٹائم لیا۔ اب وہ آنکھوں سے پٹی اتار کر حرم کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں میں جھانک کر خود کو ڈھونڈتی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر لوگوں کی بھیڑ ہوگی اور ان میں ایک حرم ریان ہوگی تو ولید افسر نے ایک پال میں پہچان لگا، یہ تو 4 تھی۔ وہ حرم کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، وہ شرما گئی تھی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حسان اور میکل اس سے پوچھ رہے تھے۔ بات سیدھی سی ہے، یہ میری مس رائٹ ہے تو رائٹ پہ ہی ہوگی، اور اس نے جو پرفیوم لگایا وہ مجھے اچھے سے پتہ تھا۔ یہ تو چیٹنگ ہے ولید۔ حرم مجھ سے جو تھی کم ہی بولتی تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ نارمل کر رہا تھا۔ ہاں تم تو بہت ایماندار، مجھے تو جیسے پتہ نہیں، مارگریٹ کو ہٹا کر آئی تھی رائٹ سائڈ پر۔ ولید اب اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ حرم کو اتنی شرم آئی تھی کہ وہ فوراً اس سے ہاتھ چھڑوا کر کشف اور فاطمہ کی طرف بڑھی جو پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ سب لوگ باتیں کرتے جب ولید کا سیل گنگنایا۔ تم نے ایک فاطمہ کے حجاب کے لیے میرا تماشا بنایا تھا نا ولید اب یوسی بارکلے میں ہزاروں لڑکیوں کو اسے بھی نیچے مقام پر نہ لگا تو میرا نام جیکسن نہیں ہے، اور سب سے پہلا نشانہ ہوگی تمہاری محبت حرم ریان، وہ حرم جو پاکستان کا مان ہے۔ اگر تم نے حرم کی طرف ایک نگاہ بھی ڈالی تو تم اس کے بعد کہیں اور نگاہ ڈالنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ولید کے بے تحاشا وجہ چہرے پر سرد پن کی اتحاد تھی۔ جیکسن اندر تک لرزا۔ نوردین جو کچھ اسے بتا رہا تھا اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ صادق نے جب مجھے بتایا کہ ارمغان نورم کو شہر لے گیا تھا، میں نے کسی طرح شکورہ سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ دماغی امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے۔ آپ جناب مانیں یا نہ، آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی بلکہ گناہ کر چکے ہیں۔ اس لڑکی کو استعمال کر کے، میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی احساس ہے اس بچی کے دکھ کا۔ نوردین شروع ہوا تو بولتا ہی کہ اسے کافی تکلیف ہوئی تھی سن کر یہ سب، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ دماغ ایشو کر کیا رہا ہے اس کا۔ عائد میر کو بہت سے تشویش ہو اٹھی تھی اور پہلی بار خوف، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے آگے سب جوابات ہیچ پڑ جاتے۔ وہ ایک سمجھدار مرد تھا، اسے احساس تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی دل کا ایک کونا اپنے نام کر چکی، مگر یہ بات وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اسی میں بہتری تھی سب کی۔ یہ بھی معلوم کر لیا میں نے، نوردین نے آرام سے کہا۔ کیا مطلب؟ بتاؤ مجھے کیا ایشو ہے اسے؟ عائد میر نے فوراً اپنا سر اٹھایا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھتی ہے، باتیں کرتی ہے، روتی ہے اور شاید یہ سمجھتی کہ ان کی روح ان سے ملنے آ رہی ہے۔ نوردین آہستہ آواز میں بتا رہا تھا۔ اف، عائد میر نے سر ہاتھوں میں گرا لی تھی۔ میں بس اتنا کہوں گا، وہ لڑکی اتنا سب برداشت نہیں کر پائے گی، تو جو سوچنا ہے سوچ سمجھ کر سوچیں۔ نوردین اسے سوچوں کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ نورم کل سے کالج جائے گا۔ ارمغان نے ناشتے کی ٹیبل پر یہ اعلان بڑے مضبوط لہجے میں کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عقل کہاں چلی گئی ہے تمہاری؟ اس سے پہلے کہ جہانگیر خان کچھ بولتے اصغر پھنکارا، بیچ جانے فوراً اصغر کو گھورا تھا۔ مگر ارمغان خان، آپ کا یہ فیصلہ میں جان سکتا ہوں کس سے پوچھ کر کیا گیا؟ جہانگیر خان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ جی بابا، پوچھ سکتے ہیں، یا تو
آپ لوگ اسے مار دیں کہ حصہ ختم کریں، لیکن اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے زندہ رہنے کا حق دیں۔ سرکس صرف اسی کا ہی نہیں، ہمارے گھر کے اپنے لوگوں نے باہر کے لوگوں کو موقع دیا اس گھر کی عزت اچھالنے کا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی تپش اصغر خان اور جہانگیر خان خوب سمجھ رہے تھے اچھی طرح سے۔ دیکھ لیا نا آپ نے بھائی جان، کل کا لڑکا منہ کو آ رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں یہاں، اصغر خان نے غصے سے کہا تھا، اور جہانگیر خان کسی اور سوچ میں گم تھے۔ سفید یونیفارم میں وہ لڑکی کافی دن بعد کالج آئی تھی، اس کا بھائی جیت گیا تھا، اس نے دنیا میں ایک بار پھر سے قدم رکھا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں کہیں خوف نظر آتا تھا اور کہیں امید۔ اگر میں نورم جہانگیر خان نہ ہوتی تو میں زور زور سے ہنسا کرتی اور میں بولا کرتی ان لڑکیوں کی طرح میں ہر چیز سے لاپرواہ ہوتی، بہاریں میری آنکھوں میں ہر وقت موجود رہتی، خواب مجھے جینے کا حوصلہ تھی۔ ہاں اگر میں نورم جہانگیر نہ ہوتی، پیریڈ فری تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھے، اس لیے ڈائری نکال کر وہ لکھتی جاتی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت اعتماد سے اس کی طرف بڑھے تھی، چھوئے بال کندھوں تک آتے تھے، جدید طرز کی شرٹ اور کیپری میں ملبوس اس کا گندمی رنگ چمک رہا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ نورم کی طرف بڑھی، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ چھوٹی کیوٹ سے لڑکی اب وہ مسکراتے ہوئے نورم سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری بیگ میں ڈالی اور سر اسبات میں ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس قدر پیار سے اسے دیکھ رہی تھی کہ نورم کو وہ اچھی لگنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے جھجھا کر کہا، آپ کی طرح، آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت۔ سامنے بیٹھی لڑکی ہے۔ لڑکی نے اس کا گال پیار سے چھوا۔ نورم شرما گئی تھی اپنی تعریف پر۔ میں میرب ہوں، میرب سلطان، اس نے اپنا نام بتایا۔ اور آپ؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی نورم جہانگیر۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش گئی۔ میرب کے دل کو کچھ ہوا، وہ ویسی ہی تھی جیسی ارمغان خان کی بہن کو ہونا چاہیے تھا، معصوم، بے انتہا حسین اور سادہ سی۔ میں یہاں کسی کام سے تھی، آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف آ گئی، مجھے آپ پیارے لگے اس لیے۔ وہ اب اسے بتا رہے تھے تھینکس۔ نورم بس اتنا کہہ کر خاموش ہوئی۔ اچھا تو آپ نہیں بتایا کہ میں آپ کو کیسی لگی؟ میرب نے شرارت سے کہا، ہاں آپ بھی بہت اچھی ہیں، نورم نے فوراً کہا، اور میرب زور کی ہنسی تھی۔ نورم نے دیکھا اسے ڈمپل پڑتا تھا نورم کی طرح، نورم کو وہ اچھی لگی تھی اور نورم اسے۔ تھوڑی دیر بعد نورم اور میرب باتوں میں مصروف تھی۔ میرب نے سیل نکل کر ڈان لکھا اور ہوا کے دوش پہ ارمغان کو بھیج دیا تھا۔ آفس میں بیٹھے اس شخص نے 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا اس میسج کو پڑھنے میں۔ اس کا تو اسے انتظار تھا صبح سے۔ اس نے ایک سکون کی سانس بھری اور سر سکون سے پیچھے چیئر پہ رکھ لی تھے۔ ارمغان خان تھا، وہ اسے معاملات سنبھالنے کو ہنر تھا، یہ بات زیار خان کا چپا چپا جانتا تھا۔ وہ یہ معاملہ بھی سنبھال چکا تھا، اب اگلا پلان تیار تھا۔ کیلیفورنیا میں وہ لڑکا اس لڑکی کا سایہ بنا ہوا تھا، اسے خوف تھا، بے چینی تھی، پریشانی تھی۔ اسے جیکسن کا خوف نہیں تھا، اس کی شیطانیت سے تھا۔ وہ زخمی ناگ تھا، اور زخمی ناگ کتنے خطرناک ہوا کرتے وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ سنو ولید، تو مجھے پونی بنا کر اپنی جیب میں ڈالو تو اچھا ہوگا۔ ماتھے پہ گرے بال غصے سے ایک طرف ہٹاتی، خوبصورت گرین شرٹ جینز کے ساتھ پہنے سکارف گلے میں ڈالی، وہ واقعی اس سے زیادہ چہرے تھی۔ وہ جہاں جاتی 1-2 منٹ بعد ولید آس پاس ہوتا۔ لڑکی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی پرواہ کرتا ہوں تمہاری، اور ایک تم ہو جس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے، ولید اسے چڑھا کر بولا تھا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات تھی، سر جوزف حرم کی کلاس لے رہے تھے۔ وہ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تھا، سر جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں، اس لیے پلیز آج مجھے کلاس لینے دیں۔ وہ آرام سے کہتا حرم کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ حرم نے زور کا پاؤں اس کے پاؤں پہ مارا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ کون سا ٹاپک پڑھا رہے ہیں ہم ولید صاحب؟ سب ٹیچر کا چاہتا تھا، اس لیے سب ہی جانتے تھے کہ وہ نہ بھی پڑھتا تو ٹاپ ہی کرتا، ایسا ہی تھا وہ، اس لیے اس کا بہانہ وہ نہیں مان رہے تھے۔ کون سا ٹاپک ہے؟ اس نے حرم کے کان میں سرگوش کی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ بھی حرم تھی، پیار محبت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولید سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، اور سر جوزف کے چشمے کے پیچھے سے گوریاں اسے اور بہت کچھ سمجھا رہی تھی، اس لیے شرافت سے اٹھ کر وہ باہر آ گیا تھا، مگر کھڑا ادھر ہی رہا۔ اور اب کیفے میں وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ تم زیادہ سر پہ ناچ رہا، مجھے پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں، خاموش رہا کرو بس، ولید نے شرارت سے کہہ کر منہ دوسری طرف کیا وہاں، اور تبھی حرم کی نظر بھی ادھر پڑی۔ میری جوزف، سر جوزف کی بے انتہا حسین بیٹی، جس کا مقابلہ پوری یونی میں نہیں تھا۔ وہ ولید کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اللہ اللہ، کوئی شرم حیا نہیں اس قوم میں، یوں پرائے مرد کو دیکھ کر مسکرا کیسے رہی؟ یہ پاکستان میں ہوتی نا میں اسے بتاتی، حرم کو جیلسی نہیں ہوتی تھی کسی سے کسی معاملے، مگر یہاں بات ولید کی تھی، اس کی محبت بھی، وہ جو دل میں وجدان بن کر ابھرتی، جو آنکھوں میں خواب بن کر نظر آتی تھی۔ ولید بھی اس کی نظروں سے میری کی طرف
متوجہ ہوا تو وہ اور مسکرا دی۔ توبہ توبہ، حرم کا بس چلتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ میری طرف دیکھو ولید، اس سے غصے سے اس کے ہاتھ پہ کتاب مار دی۔ اف ظالم لڑکی، کتاب اچھی خاصی موٹی تھی جو اس سے لگی تھی، تم نہیں دیکھو اسے۔ حرم نے سر جھک کر اتنے کیوٹ سادہ لہجے میں کہتا کہ ولید کا دل کیا وہ پل یہیں روک جائیں۔ یار ساری لائف وائف کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، اب ذرا سا اسے دیکھنے دو۔ کس قدر گہری بات کی تھی اس نے۔ حرام کا دل اچھل کر حلق میں آتا، وہ گالوں پہ لالیاں دوڑی، مگر یہ وقت شرمانے کا نہیں تھا۔ محبت حرام کو بدل تھی، اسے احساس نہیں تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی ولید کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سائز تھا کہ وہ اس قابل تھا کہ اسے دیکھ کے قافلے راہ بھول جائیں۔ اسے کہیں پڑھی ہوئی بات یاد آئی، مگر اب وہ حرم ریحان کا تھا، اب کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھتا۔ یہ حق ولید نے خود اسے بخشے تھے۔ تبھی میری نے ولید کو اشارہ کیا تھا بےہودہ سا۔ وہ اٹھی، ولید کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ ہیلو محترمہ، شرم حیا بیچ کھائیے کیا جو پرائے لڑکوں کو ایسے گور رہی ہو؟ اللہ جھوٹ نہ بلا، تم تو پاکستانی لفنگے لڑکوں سے بھی گئی گزری ہو۔ ماتھے پہ بال غصے سے آگ رہے تھے۔ وہ میری کے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے جھکی کھڑی تھی۔ وہ بیچارے ہکا بکا اسے دیکھ جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ ولید کی طرف پلٹی جو اسے چپ کرواتا۔ نہیں، اسے سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ اردو نہیں جانتی۔ ساتھ بیٹھے لڑکے اور لڑکیوں میں سے کوئی بولا اور زور کا کہکا پڑا۔ ولید خود ہنس دیتا۔ تب حرم کو احساس ہو کہ غصے میں اردو بول رہی تھی۔ اوکے آئی کین ایکسپلین اٹ ان انگلش میری، ڈونٹ سی دس بوائے اگین ود یور چیپ آئیز اینڈ اسٹائل میڈم۔ اب وہ انگلش میں شروع ہونے لگی تھی۔ میری کا چہرہ غصے سے لال ہو۔ ولید نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹایا تھا۔ پاگل لڑکی، میں بس مذاق کرتا، دیکھو غصے سے کیا حال کر لیا ہے۔ ولید نے اسے پانی کی بوتل پکڑائی۔ مجھے اچھا نہیں تھا کوئی اچھا لگے اسے۔ حرم نے شرح سے شعر پڑھا اور ولید باغ ہوا۔ آج تو دن ہے میرا۔ وہ خوش تھا۔ تم کسی خوبصورت لڑکی کو 2 یا 3 بار نہیں دیکھا کرو، بس مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سر جھکا کر اس نے اقرار کر دیا، اور یہ اقرار اتنا خوبصورت کہ ولید افسر اسے ہمیشہ یاد رکھتا۔ محبت سارے سر تال کے ساتھ اتار رہی تھی اور دونوں پر میری دنیا کی سب سے حسین لڑکی حرم ریحان رہے گی۔ یوسی بارگل میں کسی درخت کے نیچے ایک عہد ہوا تھا، محبت میں حرم کی پلکیں جھکیں، ایک بار دیکھ سکتے ہو۔ وہ کھلکھلے اور ولید نے اس پل کو چرا کر آنکھوں میں قید کر لی تھا۔ میرب سلطان نورم کی زندگی میں آنے والا ایسا کردار تھا جس نے اس کی زندگی پہ خوشگوار ترین اثرات ڈالے تھے۔ اب وہ کالج خوش ہو کر جاتی تھی۔ آیت میر کے علاوہ بی جان کی اس پہ نظر تھی، اور سب سے زیادہ اصغر خان کی۔ نورم آپ نے تیاری کر لی تو میں آپ کو کالج چھوڑا دیتا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ بڑی سفید خوبصورت چادر لیے سیڑھیاں اتارے تھے۔ جب ارم خان نے پکارا، جی لالا میں تیار ہوں، وہ فوراً اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ سائیکٹرسٹ کی میڈیسنس اور ارم خان کے خیال رکھنے پر اتنا اثر ہوا تھا کہ وہ اب راتوں کو سب کے سامنے پاگلوں والی حرکتیں نہیں کرتی۔ کالج جیسا جا رہا آپ کا، وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا آ رہا تھا۔ بہت اچھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار کالج اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے، وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ ارم خان نے مسکان ہونٹوں میں دبائی، وجہ وہ خوب جانتا۔ دل ہی دل میں اس نے میرب کی صلاحیتوں کو سراہا تھا۔ اوکے بچے، آپ کا کالج آ گیا، وہ گاڑی گیٹ سامنے روک کر بولا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی تھی، اور وہ اکنامکس کی کلاس لے کر سیدھی گراؤنڈ میں بھاگی۔ اس کی امید کے عین مطابق وہ وہاں موجود تھی۔ آپ آ گئیں، وہ خوشی سے بولی۔ سلور کلر کی خوبصورت اوپن سٹائل کی شرٹ جس کے بازو نورم کو بہت اچھے لگے تھے، سلور ہی سمپل ٹراؤزر پہ بڑا سارا دوپٹہ اوڑھے میرب اسٹائلش سی دیسی لوک دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب نورم اس سے سب شیئر تھی، مگر جلدی ایسا ہونے والا یہ میرب کو یقین تھا۔ تمہیں بتاؤں نورم، میں نے پیار کیا کسی سے بہت زیادہ، خود سے بھی شاید زیادہ۔ میرب کی آنکھوں میں محبت کے رنگ بہت دلکشی سے مہکتے۔ کب؟ نورم نے فوراً سوال کیا۔ اس نے پرسوچ لہجہ بنایا۔ آج سے 5 سال پہلے اس کی آنکھیں ماضی میں تھیں، اس دور میں جس میں میرب سلطان محبت کی تتلیاں پکڑنے میں مصروف تھی۔ میں بہر پڑتی تھی، ایک لڑکا تھا ایسا کہ اس پہ پہلی نظر میں دل ہار دیا تھا میں نے۔ میرا پرس چور لے کر بھاگ گیا، اس میں میرا پاسپورٹ بھی تھا، میرا تو دل ہو گیا۔ تبھی میری نظر انگریزوں کی اس بھیڑ میں اس اشیائی پہ پڑی۔ میں اس کی منت کی، میرا پرس لے آؤ۔ بی بی میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، آپ کسی پولیس والے سے رابطہ کریں۔ ایسے ہی کہا تھا ہمگان نے۔ اسے وہ ہر بار یاد رکھتی اس کی باتیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ لڑکا آپ کا پرس لے آیا؟ نورم نے دلچسپی دکھائی۔ کہاں یار، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پولیس اسٹیشن لے گیا، پھر پرس قانونی طریقے سے واپس کروایا۔ میرب نے مسکرا کر کہا تھا، یادیں اگر
खूबसूरत हूँ तो मोहब्बत के बगैर भी मोहब्बत का सुकून महसूस होता है। और मीरा सुल्तान के पास यादें थीं। मेरे लाला ने भी वकीलों वाली तालीम हासिल की है, वो भी बाहर से। वो फ़ख्र से बता रही थी। मीरा ने बड़ी मुश्किल से हंसी छुपा कर उसकी बात में दिलचस्पी ली। वो अब उसे अरमगान के बारे में बता रही और मीरा सुल्तान एक उम्र गुजार सकती उस शख्स की बातों में। मीरा के साथ बातें करती। नूरम नहीं जानती कि वो जिसकी नज़रों की ज़िद में है वही शख्स उसका सरमाया हयात है। ओह तो अरमगान साहब बड़े ज़हीन साबित हुए आप। ऐद मीर के खूबसूरत चेहरे पर पुरसोच मुस्कान उभरी। मीरा सुल्तान को अच्छे से जानता। नूरम से मिलना ज़रूरी हो गया था। उसने चश्मा आंखों पे लगाते सोचा था। वलीद को लगा था वो हरम की हिफाजत कर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। मगर वो वक्त जो उस दिन यूसी बारकले पे उतरा था वो बहुत अजीब था। वो एक मामूल के मुताबिक सुबह थी। हॉस्टल में लड़कियों की चहल पहल, नाश्ता करना, कपड़े प्रेस, हर चीज़ मामूल पे थी। पेच कलर का सूट जेब तन किए यूनी की तरफ भागती उस लड़की की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला था। वो जैसे ही क्लास में सब ने उसे हैरत से देखा। जेनिफर नजरें चुराती उसके पास, क्या हुआ है जिन्हें ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो परेशान, वो हरम। जेनिफर उंगलियां चटखारती, लगती बिल्कुल भी नहीं हो ऐसी तुम। हरम बहुत ड्रामे आते हैं तुम्हें। उनकी क्लास की एक और लड़की बोली थी। और अगले 10 मिनट में पूरी यूनि में आग की तरह जो खबर फैली थी वो हरम रेयान के बारे में थी। बल्कि बात क्या थी, वो हयात खेल था जो उसके साथ खेला जा चुका था। यूसी बार्ग में जगह जगह हरम रेयान के मुख्तलिफ लड़कों के साथ पोस्टर लगाए गए थे। और ऐसी कमाल एडिटिंग की हकीकत से बड़ी हकीकत महसूस पिक्चर ऐसी थी जिनको देखकर हरम शुशदा लगे। और साथ लिखी गई बातें, क्या सच का साथ देने का, इंसाफ का साथ देने का इतना भयानक नतीजा हो सकता है। वो बस यही सोचती। वो तस्वीर कुछ हरम की थी जिनको एडिट किया गया था और कुछ फेक थी। किसी में वो जिंसी के कंधे पे सर रख के बैठी तो कहीं डांस स्टेटिंग स्टाइल में ले जाने वो पाकिस्तान के मान को बेईमान कर गई थी। वो वहीं टूटे हुए अंदाज में दीवार के साथ बैठती गई थी, मुर्दों की तरह। रास्ता के बढ़ता जाता। किसी ने वलीद को खबर देते और वो भागता हुआ यूनी पहुंचा था। जाब जा लगे पोस्टर उस बाहिम्मत लड़को बेहिम्मत कर रहे थे। किसी पे लगा झूठा इल्ज़ाम झूठा साबित होने तक जान ले लेता है। ये बात वलीद से बेहतर कौन जानता था। किरदार उस बार वार किरदार पर था और किरदार भी उस लड़के जो मिसाल बनी फिरती थी। भला किरदार के बाद भी कुछ बचता है, ये सब झूठ था। ये बात वलीद जानता, हरम जानते थे, उनके दोस्त जानते, 20-25 और लोग जानते, मगर सब नहीं जानते थे। वो सर हाथों में गिराया बैठ चुका था। माइकल और हसन इस कदर परेशान कि उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। पोस्टर तादाद में इतने थे कि वो सारा दिन लग रहे थे फिर भी उतार ना पाते। और बात थी कि फैल चुकी थी। बस को वलीद, उठो, जो भी है उनको उतारना तो पड़ेगा। ऐसे हिम्मत मत। हसन उसकी लाल होती आंखें देखकर बोला था। वलीद बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ था। वो पागल तरह एक एक पोस्टर उतारा था। यूनि में वो बाद में निपटता। अभी ये मामला ज़रूरी था। बहुत सी लड़कियाँ उसके साथ शामिल हो चुकी थी। हरम कहाँ है वलीद? नूर उस दीवाने होते लड़के का कंधा हिलाकर बोली थी। और वलीद अफसन के हाथ साकित हुए, कहाँ है वो? वलीद मिकांकी अंदाज में बोला, हरम। वो दोबारा बोला था। उसे लगा वो दूसरी बार अपनी ज़िंदगी झूठ की वजह से खोने जाता। वो एक तरफ भागा था। अब दोनों को नज़र लग चुकी थी। ये बात इस वक्त बड़ा खड़ा हर शख्स जानता था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।